नाजरीन आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। मुस्लिमीन है मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन जो है ये 2009 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसके जो अगराज़ व मकासद हैं वो उम्मत मुस्लिमा के हवाले से इंतहाई शानदार। मैं उसके चंद पढ़ देता हूँ। दीन इस्लाम का हया, इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए जद्दोजहद, पाकिस्तान की सालमियत व इस्तेहकाम के लिए कोशिश, उम्मत मुस्लिमा की वहदत के लिए मुख्तलिफ़ अदियान और मज़ाहब के दरमियान रवाबत, आलमी साम्राज्य और इस्तेमार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और इस्लामी तहरीकों से रवाबत और ख़ास तौर पर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर इसके जो कायद हैं राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, वो इस वक्त सबसे अहम तरीन शख्सियत बन चुके हुए हैं, क्योंकि रेस्क्यू का काम जो है इस क्राइसिस से निकालने का वो उन्होंने उसका परचम उठाया है। आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल की इस संगीनी को आपने महसूस करते हुए जिस तरह आपने गैर मशरूत बिला शर्त किसी के आपने PTI को ऑफ़र की है, ये तो एक बात है, ये तो ऐसा कदम है कि जो जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन मैं सिर्फ पहली बात तो यह है, एक तो इसकी आप वज़ाहत कर दिए कि बहुत ज़रूरी है, फिर हम इस पर आएंगे कि मुश्तरकात किस किस्म के हैं। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इतना बड़ा स्टेप होगा कि जो शायद आइंदा कई सदियों तक इसको याद किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया औरिया साहब आपका, और आपका इंतहाई मकबूल ये पॉडकास्ट है और मकबूल है पाकिस्तान के अवाम में और लोग इसको पसंद करते हैं। आपके जो स्टैंड्स हैं उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वतन के हवाले से और उसके अंदर जो होने वाले तहव्वुलात गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से हैं और उससे पहले भी, आपका जो स्टैंड है उसके अंदर एक कंटिन्यूटी है, तसलसल है और वाकई हमारे लिए बायस फ़ख्र भी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं, इस दुनिया को कहते हैं कि यहाँ पर पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और शिफ्ट ऑफ पावर के हवाले से पाकिस्तान गेटवे की हैसियत रखता है, साउथ एशिया का दिल है और पाकिस्तान की लोकेशन बहुत आम है। तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना यानी आलमी कुव्वतों को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो ये शिफ्ट ऑफ पावर का प्रोसेस रुक जाएगा या वीक हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। और पाकिस्तान चूँकि 25-24 करोड़ आवाम का एक बहुत बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, जहान इस्लाम के अंदर इसका रोल भी अगर कमज़ोर और वीक करना है, जो पाकिस्तान को प्ले करना चाहिए। और पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि पहले प्ले भी किया है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई है जहान इस्लाम के मसाइल के ऊपर, तो पाकिस्तान का वो रोल भी वीक कर दिया जाए, क्योंकि जब कमज़ोर हो जाएगा पाकिस्तान इर्रेलेवेंट हो जाएगा। आप देख लें मौजूदा दुनिया के जो तहव्वुलात पेश आ रहे हैं, उस खित्ते के जो तहव्वुलात हैं, पाकिस्तान को इर्रेलेवेंट कर दिया गया। तो हम शुरू से इन बातों की तरफ तवज्जो थी और हम खान साहब के जो स्टैंड्स थे इन हवालों से, कि आप देखेंगे खान साहब ने इस्लामोफोबिया के हवाले से कितना बड़ा स्टैंड लिया दुनिया के अंदर और यूनाइटेड नेशन के अंदर, और पाकिस्तान का एक खूबसूरत इमेज डेवलप हुआ। इसी तरह से खान साहब ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से जो स्टैंड लिए वो बहुत अहमियत है, कुरान की हुर्मत के हवाले से थे वो बहुत अहम है। तो इमरान खान और उम्मत मुसलमान के हवाले से, फिर फ़लस्तीन के हवाले से तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो ऐसा सियासी लीडर है जो पाकिस्तान के अवाम का तर्जुमान है, जो हमारे असलाफ थे उनके नज़रियात और अफकार को भी वो लेके चलते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल के नज़रियात और अफकार। तो ऐसा पाकिस्तान ही जहान इस्लाम में वो रोल प्ले कर सकता है जो पाकिस्तान का लीडिंग रोल बनता है। जी, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इमरान खान का साथ दिया। फ्रॉम द फर्स्ट जी, आप जारी रखें जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, एक और बात में आपने बड़ी खूबसूरत बात की इस पूरे खित्ते के हवाले से। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तेहरान हो गर आलम मशरक का जनेवा, शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। आप अंदाज़ा करें कि 1979 में जो इनकलाब ईरान आया है, उम्मत मुस्लिमा ने बहुत सारी तवक्कुआत उससे वाबस्ता कर दी थी और बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको फिर जिस तरह की सूरत हाल के अंदर अमेरिकन प्रोपोगंडा उसके साथ, अभी अफ़गानिस्तान से और ईरान से अमेरिका जो है उसकी जो बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। और वो किसिंजर डॉक्ट्रिन थी कि 3 मुल्कों के अंदर ना इत्तेहाद होने दिया जाए और ना यहाँ पर अमन आने दिया जाए, एक ईरान, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। आपका ये स्टेप क्या समझते हैं? चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त
بلکہ پاکستان چھوڑے، میں صرف ٹائم دے رہا ہوں، دنیا کے اندر CIA کا جو کیس اوپن ہوا ہے وہ ایک ہی ہوا ہے آج تک 72 رجیم چینج میں، اور وہ پاکستان کی عدالت میں ہوا ہے کہ ایک جناب سائفر CIA بیس آیا ہے اور ہم نے کہا ہے تم نے اس سائفر کی حرمت پامال کیا، اس لیے ہم تمہیں قید میں کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسٹیپ کے بعد امریکہ کو یا عالمی استعمار کو یا عالمی طاغوت جس کے شیطان بزرگ امام خمینی نے کہا، کیا اس کو ہم یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے عوام نے جب یہ ووٹ دیا ہے اور جو الیکشن میں گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، یہ رجیم چینج کے خلاف تھا، امریکہ کی پاکستان کے اندر مداخلت کے خلاف تھا، اور وہ لوگ جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنا چاہتے ہیں، سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف تھا، فلسطین کے مظلوموں کے حق میں تھا یہ جو ہوا ہے، کیونکہ وہ خان کے جو ایک نیریٹو تھا اس کے اوپر کھڑے تھے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نیریٹو بہت اہم ہے جو پاکستان کو علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے والا ہے، ایک مسلم پاکستان بنانے والا ہے جو جہان اسلام میں عظیم لیڈنگ رول پلے کرے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہمارے سامنے، کیوں لوگوں نے عمران خان کو جسے جیل میں بند کیا گیا، جسے گولیاں ماری گئی ہیں کہ یہ ڈر کے بھاگ جائے گا، جسے پارٹی کا عہدہ چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی پارٹی کو کوئی نشان نہیں دیا گیا کہ یہ تنہا رہ جائے گا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور یہ بالکل پولیٹیکلی ان کو کمزور کر دیں گے، لیکن عوام نے اس نیریٹو کو اور عمران خان کو، جو دلیر، بہادر، شجاع، جس کا اللہ پر ایمان بہت قوی ہے اور خدا پر بھروسہ بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب الیکشن میں آئے ہیں تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی کو اتنا آپ زنجیروں میں جکڑ دے اس کو اور اس کی پارٹی کو کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، عوام نے زنجیروں کو توڑا ہے اور آگے بڑھے اور ساتھ دیا ہے۔ تو یہ امریکن کو بھی پڑھ لینا چاہیے، نوشتہ ہے دیوار سب کو، کہ کسی بھی ملک میں مداخلت درست نہیں ہے، کسی کی ملک کے اندر کھاڑ پچھاڑ درست نہیں ہے، اور امریکہ کی تاریخ ہے وہ روابط نہیں رکھتا ہے، وہ دخالت کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے۔ اب ہمارے MNAs کو بلا کے کہتے ہیں جی کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ دیں، یہ کہاں کا ڈپلومیٹک رویہ ہے اور یہ کون سے ڈپلومیٹک پرنسپل ہیں جن کی بنیاد پر یہ کام کیے جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو وہ طاقتور کرتا ہے۔ ابھی آپ غزہ میں ہی دیکھ لیں، اسرائیل کا جتنا ظلم ہے غزہ کے اوپر، اس میں امریکہ براہ راست شریک ہے، وہاں جہاز بھیج رہا ہے، اسلحہ بھیج رہا ہے، بارود بھیج رہا ہے، اور ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر جو ایٹم بم پڑے تھے ان سے زیادہ اس وقت وہاں پر بارود پھینکا جا چکا ہے غزہ کے مظلوموں پر۔ کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ اور ان کے الائز جو ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ دنیا بدل گئی ہے، اب پہلے والی دنیا نہیں رہی ہے، دنیا بیدار ہے۔ خود امریکہ کے اندر دیکھیں کس طرح سے لوگ مظاہرے کر رہے تھے امریکہ کی پالیسیز کے خلاف، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، پوری دنیا میں لوگ بیدار ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کو قانون کے تحت آنا پڑے گا، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو بہو عمل کرنا پڑے گا، اور اپنی پاور کو مس یوز کر کے مظلوموں کے خلاف ویٹو نہیں کرنا پڑے گا۔ بالآخر دنیا بدل رہی ہے، پاکستان کے اندر جو تحولات ہیں اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے، خالی پاکستان میں نہیں ہوں گے۔ یہ ریجن، یہ خطہ جس میں ہم رہتے ہیں بہت حساس ہے، یہ ایشیا کا دل ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ویسٹرن ایشیا ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں امریکہ کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب کیریبین سی سے وہ ایک جہاز چلاتے تھے جنگی، تو ادھر دنیا کے دوسرے کونے پر گھومتے گر جاتی تھی۔ ایسا نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ افغانستان سے کیسے بھاگے ہیں۔ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ طاقت نہیں رہی ہے، سپر پاور نہیں ہے، اور پاکستانیوں کو بھی پاور کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، پاورفل حلقوں کو بھی۔ پاکستان کے عوام نہیں ڈرے، کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے، دلیروں اور شیروں کی طرح نکلے اور ووٹ ڈالے، اگرچہ ان کے حق ارادی کو جو ہے اس کے خلاف اقدام کیا گیا اور ان کو مینوپولیٹ کیا گیا اور بریکنگ کی گئی، وہ الگ بات ہے۔ پاکستان کے عوام کسی سے نہیں ڈرتے، یہ اپنے آپ کو بکاری نہیں سمجھتے، یہ اپنے آپ کو وینٹیلیٹر پر نہیں سمجھتے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک نیک شگون ہے، پاکستان کا جو بہت بڑی چینج آ رہی ہے اس کے دورس نتائج برآمد ہوں گے، اور امریکہ کو یہاں پر پینیٹریشن جو کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، کھاڑ پچھاڑ کرتا ہے، اور باقی جو ممالک بھی اس کے ساتھ، ان کو یہ راستہ چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے عوام یہ تحمل نہیں کریں گے۔ جی بہت خوبصورت۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ کی مجلس وحدت مسلمین کی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے بعد ایک اور چیز، اہم ترین چیز جو ہوئی ہے کہ گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے عمران خان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور وہ جس سے جو بہتان عظیم کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہودی ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو آپ کی ہر تنظیم جو ہے، خاص طور پہ جس طرح میں نے آپ کو میں پڑھا ہے اس کے اندر کہ امام خمینی کی فکر کو ہے، اس کو آپ اور خاص طور پہ آگے لے، اور ظاہر بات ہے تو ایران سے بڑا تو اب تک گزشتہ 50 سال کا 40 سال کی 45 سال ہو گئے انقلاب میں اسرائیل کا کوئی دشمن۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ دم توڑ جائے گا آپ کا اس کا ساتھ دینے سے؟
دیکھیے عمران خان کی آپ کو پتہ ہے نا، جو بھی رائے حق پر اٹھتا ہے نا اس کی کریکٹر ایسیسینیشن ہوتی ہے، اس کا امیج خراب کرنے کے لیے کام ہوتے ہیں۔ آپ عمران خان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کرتے تھے؟ بزدل ہے، گولیاں ماریں گے بھاگ جائے گا، نہیں بھاگا۔ عمران خان جیل میں ایک رات نہیں گزار سکتا، اس کے بعد دیکھا کہ وہ جیل میں اور کہتا ہے میرے لیے عبادت خانہ بن گئی ہے، وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کئی قرآن ختم کر چکا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ پھر کہتے تھے کہ عمران خان کو جب جیل سزا ہو جائے گی عمران خان ڈر جائے گا۔ پھر دیکھیں اس کے گھر تک گھس گئی ہے، کس حد تک انسان چھوٹا ہوتا ہے اور گرتا ہے کہ کسی گھر گھس جاتا ہے عمران خان۔ پھر یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ کون کہہ رہے تھے یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ جو پوری دنیا کے اوپر ورلڈ میں ناموس رسالت کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ دہشت یہودی ہے، اور وہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے وہ یہودی ہے۔ وہ یہودیوں کے سیونسٹوں کے کاز کے خلاف سٹینڈ ہوا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، ان کو شکست دی ہے اس نے۔ عمران خان ایک پکا مسلمان ہے، ایک ایسا مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا۔ یہ سب سے بڑا مواحد انسان ایسی باتیں کرتا ہے، جو مواحد اور خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور اس نے بچے بچے کی زبان پر ایاک نعبد و ایاک نستعین جاری کر دیا ہے۔ یہ یہودی ایجنٹ ہے، ہاں یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے والا۔ میرے خیال میں یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے دم توڑ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر انبیاء کو دیکھیں، ان کی کریکٹر ایسیسینیشن ہوئی ہے، کتنا ان کے خلاف بولا گیا ہے۔ یہ میرے خیال میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ، حقیر لوگ، جو خود میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، پھر اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، بالآخر یہ پروپیگنڈے ایک غبارے کی طرح کی ہوا جلدی نکل جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں نکل گئی ہیں۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد عمران خان کے اوپر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک پکا مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر چلے جائیں، سب سے زیادہ جو متدین اور ناموس دین کے اوپر مر مٹنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ قرآن کی بے حرمتی ہو، پاکستانی بار، رسول پاک کی بے حرمتی ہو، پاکستانی بار۔ پاکستان کے عوام متدین ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، اور لہٰذا یہ کبھی کسی کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ جتنا پروپیگنڈا ہو گیا اس الیکشن میں اور پہلے بھی، وہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا، اور یہ شرم آنی چاہیے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ خفیہ طور پر دورے بھی کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، نارملائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی سٹینڈ بھی نہیں لیتے، اور جو نارملائزیشن کی باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ الائنس بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو میرے خیال میں ان باتیں، پاکستان کے عوام میں یہ باتیں بکنے والی نہیں ہیں، اور یہ شکست کھا چکی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عمران خان ایک مومن پکا مسلمان انسان ہے، جو خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، جو کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی آؤ اللہ کی طرف آؤ، خدا کی بندگی کا توق گلے میں ڈال لو، باقی ساری غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو۔ یہ ایمان کا اللہ کا معنی، یہ لا الہ پر ایمان رکھنا۔ میں ایک دینی طالب علم ہوں، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ اتنا پختہ ایمان لا الہ الا اللہ کے اوپر، تمام مصیبتیں جھیلنا، تمام پریشر جھیلنا، اور لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک اور بات علامہ صاحب آپ کے مشترکات میں سے آتی ہے، آپ کی تنظیم کا بھی ایک موٹو ہے، بلکہ ہمارا کا ہر مسلمان کا موٹو ہے، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تمام مسائل کے سمجھتے ہوئے ہیں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور عمران خان اس کی گفتگو بھی کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اس ساتھ ملنے سے پاکستان میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف تو پھر تھوڑے سے ہمارے کر ہی لیتے ہیں، نہی عن المنکر بڑا مشکل کام ہے آج کے دور کے اندر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور ایسا جیسے کہتے ہیں ایک گروہ پیدا ہو جائے گا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باقی ہماری امت کے اندر بھی ایسا گروہ رہا ہے سیدنا امام حسین سے لے کے اب تک، جو نہی عن المنکر کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نہی عن المنکر جو ہے، یعنی برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی روکنے کا، یہ اس کے مدد فراہم کرے گا آپ کا اور ان دونوں کا ملنا؟ بالکل ایسے۔ یہ دیکھیں، یہ جو قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہیں، وہ فساد کا، بربادی اور تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ روایات اور حدیث کے اندر بھی کہ ان پر ظالم لوگ، چھوٹے لوگ، گھٹیا اور پس لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، اشرار مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ بیان کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا یہ تو بنیادی فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے دوری، یہ سارے اس کے مراحل ہیں۔ بہرحال تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا دینی فریضہ ہے، اگر اس پر عمل ہوتا رہے تو معاشرہ جو ہے اس طرح کی بربادی کا شکار نہیں ہو سکتا جس طرح سے معاشرے ہو جاتے ہیں تباہی و بربادی کے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات دیکھیں، خان صاحب جو ہے، انہوں نے باقاعدہ، آپ کو پتہ ہوگا عوامی اجتماعات کے اندر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات، جی ہاں، تو یہ کام آپ دیکھیں، جو کام ہماری مساجد میں ہونا چاہیے تھا،
جو کام ہمارے علماء کو کرنا چاہیے تھا اور وہ تو نہیں ہوا، وہاں سے تو وہ کام جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. لیکن ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، سیاسی لیڈر ہے، اور وہ دیکھیں اس کی سیاست، میں ابھی ڈیفینیشن بھی کروں گا تھوڑی سی عمران خان کی سیاست کے حوالے سے اگر آپ نے موقع دیا تو. وہ اس راہ پر چلتا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا راستہ، جو اولیاء اور شہداء کا راستہ ہے، جو ائمہ کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ جو اللہ نے بتلایا کہ اس راستے پر چلنا ہے آپ نے. اور خدا نے قرآن مجید میں جو آیات ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آیات ہے قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو دعوت الخیر دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ہمارے لیے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ پاور پالیٹکس کے اندر پھر ہر چیز پاؤں تلے رون دی جاتی ہے. عمران خان پاور پالیٹکس نہیں کرتا، وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، وہ اقدار کے لیے لڑ رہا ہے. لہٰذا یہ لوگ جو پاور پالیٹکس کرتے ہیں، ان کا ایک دن حلال ہوتا ہے، دوسرے دن حرام ہو جاتا ہے. ان کا حرام حلال حلال حرام کوئی پتہ نہیں چلتا ان کے. لہٰذا یہ سمجھ نہیں سکتے عمران خان کو. اگر آپ اجازت دیں تو میں عمران خان کی سیاست کی ڈیفینیشن کروں. جی بسم اللہ، بسم اللہ جی. دیکھیں آپ اگر پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر جو پالیٹکس کی تعریف کی جاتی ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے کتابیں، وہاں پر محور پاور ہوتی ہے. پاور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حوالے سے ڈیفینیشن کی تعریفیں کی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے پاور پالیٹکس بھی آ جاتی ہے اسی طرح سے. عمران خان کے نزدیک سیاست کی تعریف یہ ہے، جو میں نے پڑھا ہے اور میں نے سمجھا ہے عمران خان کو، کہ سوسائٹی کو مینج کرنا، نظم و ضبط پہ لے آنا، قوانین کے دائرے کے اندر رکھنا، اور ان کو منظم کرنا، ان کے حقوق ان کو دینا، یہ سارے، ان کی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، باقی ساری سہولتیں دینا، ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کرنا، وطن کے انٹرسٹ کی حفاظت کرنا، یہ سارا اکٹھا کر کے انہیں کدھر لے جانا؟ دنیا کے فرعونوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی طرف لے کے جانا، لا الہ الا اللہ کی طرف لے کے جانا. یعنی عمران خان کی پالیٹکس کے اندر خدمت بھی ہے انسانوں کی اور بشر کی، اور ہدایت بھی ہے کہ اللہ کی طرف جائیں سارے کے سارے. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر یہ سیاست ہے، اور پاکستان کا آئین اور دستور بھی یہی کہتا ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، آپ نے خدا کی طرف لے کے جانا ہے. اور تمام انبیاء اسی لیے آئے تھے، سب کی صدا آواز کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ اسلامی الہی سیاست ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو دوسری جو سیکولر پولیٹکس، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. پاکستان کا دستور اگر سامنے رکھیں تو کیا لازم ڈیفینیشن بنتی ہے؟ اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر. یہ حکومت اور اقتدار اللہ کی امانت ہے، ملکیت نہیں ہے کہ بچوں میں تقسیم کرو، اولاد میں تقسیم کرو، میرٹ کو پاؤں تلے روندو، اس امانت کے ساتھ خیانت کرو. یہ نہیں ہے. پاکستان کا آئین کی اجازت نہیں دیتا. حاکمیت اعلیٰ آرٹیکل 1 اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے. آپ دیکھ لیں تو یہ میرے خیال میں عمران خان کی اصل جن سین سے الگ ہے. وہ ایک الگ انسان ہے، ان سے بہت الگ ہے. اصل کوئی میل ملاپ ہی نہیں ملتا. لہذا جو توقعات یہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ جس گلاس کو سبز رنگ کو تو پانی ڈالیں گے وہ سبز دکھائی دے گا. تو ان کو جو ان کی نگاہوں کے اندر جو چیزیں ان کے لگی ہوئی ہیں، وہ اس نگاہ سے دیکھتے کہتے ہیں عمران خان تو ایک ناکام سیاستدان ہے، عمران خان تو کوئی سیاست آتی نہیں ہے. ہاں تمہارے والی سیاست نہیں آتی اس کو، تمہارے والی سیاست کھاڑ پچھاڑ لین دین معاملہ ڈیل یہ نہیں آتی اس کو، لوٹنا نہیں آتا اس کو، اس کی فیکٹری اور کارخانے نہیں ہیں. وہ اس کی سیاست الہی سیاست ہے، خدائی سیاست ہے. لہذا اسی لیے میں کہتا ہوں، میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ میں خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آخری سانس تک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ راستہ ہی ایسا ہے جو پاکستان کا دستور بھی دکھاتا ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب آپ کا جو اس وقت سٹینڈ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ تو اس امت کی اس کرائسس کے اندر بہت میں شاید دور ترا کب ڈھونڈوں بھی تو علماء کے اندر یہ چیز نہیں ملتی. آپ نے بڑی بات کی کہ یہ آواز جو ہے یہ ہماری مساجد سے نہی عن المنکر کی بلند ہونی چاہیے تھی، لیکن ظاہر بات ہے وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا والی صورتحال ہے. آپ اس وقت قیام کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور عمران خان بھی قیام کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ یہاں پر جو اس وقت الہی جو ذمہ داریاں ہیں اور وہ جو ہمارا مقصد ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں. ہمارا جو عمران خان کے ساتھ جو تھا ایک ایم او یو سائن ہوا تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری کہ اس پر ہم مل کے جدوجہد کریں گے. اس میں پہلا تھا ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے.
नंबर 2, सुभान अल्लाह। आजाद खारजा पॉलिसियों की पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखेंगे, इन पर कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं करेंगे। दाखिली खुद मुख्तारी, किसी को हक नहीं देंगे हमारे मुल्क में मुदाखलत करे। पाकिस्तान की जमीन किसी को अड्डों के तौर पर नहीं देगी, हम सयाब ममालिक पर या किसी पर हमला करें। यहाँ से पाकिस्तान में पाकिस्तान के फैसले होंगे, बाहर नहीं होंगे, डिक्टेट नहीं होंगे, और जीबी के अवाम के जो आइनी हुकूक है उनको मिलेंगे, उनको शिनाख्त मिलेगी। इस तरह की, और कश्मीर का मसला भी हमारे डिस्कस होता रहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक हयात है, कश्मीर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो ये बुनियादी वो उसूल हैं जिनके ऊपर, ये कुरानी उसूल हैं, कुरानी है कि कुरान ने कहा है हमें कि जो है वो कुफार की गुलामी कबूल नहीं करनी है, ना सियासी, ना समाजी, ना माशी, ना कल्चरल, ना अस्करी, ना तालीम और तरबियत के बाब में गुलामी कबूल नहीं करनी है। इसी तरह से आज़ाद खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के कौमी मफादात और नेशनल सिक्योरिटी हमारे नजर होनी चाहिए, ना दूसरों के कौमी मफादात आलमी कुव्वतों के। पाकिस्तान के अंदर हमारी नामूस है, पाकिस्तान ये मादरे वतन हमारी नामूस है, इसके अंदर किसी को हक नहीं मुदाखलत करने का। दाखिली खुद मुख्तार होंगे, कोई बाहर से आके यहाँ पर क्यों मुदाखलत करे हमारे वतन के अंदर? कोई इजाजत देता है किसी को? इसी तरह से फैसले खुद करेंगे, कहीं से डिक्टेट नहीं होंगे। और ये जो हमारी मादरे वतन है, यहाँ से किसी को अड्डे नहीं बनाने देंगे, जाए यहाँ से अटैक करे जनाब वाला, हमसाया ममालिक के ऊपर ड्रोन मारे, और उसके बाद पाकिस्तान की अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी कंप्रोमाइज हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी। ये नहीं हो सकता। कोई भी शरीफ आदमी अपने घर में हमसाया मुल्क के दुश्मन को यहाँ से उठे और अफगानिस्तान पर जाके ड्रोन से हमले करे, क्यों करे? उधर वो एक मुसलमान मुल्क है, इजाजत नहीं जा सकती वहां पर हमला करने की। तो लिहाजा ये बुनियादी उसूल जो पाकिस्तान को ताकतवर बनाते हैं, और इंशाअल्लाह ये तो कुरानी उसूल है। कभी मौका आपने दिया तो मैं अर्ज करूंगा कि तमाम शिया सुन्नी फुकहा का इस पर इत्तेफाक है इन उसूलों के ऊपर, जो कुरान से कायदे नफी सलीम के तहत इत्तखाज किए गए हैं। इस आयत से कि लन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह ने कुफार को मुसलमान पर मुसल्लत होने के लिए कोई दरीचा वार नहीं किया है, ये इनको अपने पर मुसल्लत नहीं होने देना है। ये डॉक्ट्राइन है कुरान की, इसके नीचे डिफरेंट स्टडीज आती है फिर। तो इंशाअल्लाह अगर ऐसा मौका मिला तो तफसील से बात करेंगे। जी 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 फरमाइए। साहब ये तो इतने जबरदस्त किस्म की बात है कि आज तक मैं, सच्ची बात यह है कि मेरी भी 68 साल उम्र हो गई है और मैं दीनी कुव्वतों के साथ उनके साथ चलता रहा हूँ, सारा कुछ आपको भी इल्म है। मैंने ये मुश्तरकात की जो आपने फहरिस्त बताई है, ये मेरा सच्ची बात है एक ख्वाब नज़र आता है जो आपने किया है, और ये बड़ी कमाल की बात है। अल्लाह ताला आपकी वजह से और इमरान खान की वजह से इस उम्मत के अंदर इत्तेहाद, इत्तफाक और जो इलाही हुकूमत के क़याम की और वो जो तसव्वुर है वो हमें उस मंजिल की तरफ लेके जाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम बात करेंगे। आप इस वक्त के अंदर जो कि वाकई एक ऐसा फितन की सूरत हाल पैदा हो गई हुई है और इस्तेमार की क़ुव्वतें हमारी तरफ आ रही हैं, आपका जो कदम है वो कदम जो है वो सदियों तक इस उम्मत मुस्लिमा को याद रहेगा। अल्लाह ताला आप पर करम करे और आपके हवाले से इस मुल्क पर भी करम करे और इमरान खान की जद्दोजहद को कामयाब करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।